अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज हम बात करने वाले हैं यूसुफ गोट सुरजानी टाउन अब्दुल रहीम गोट के हवाले से, जहां सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। और आपको पता है कि कराची के बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पे सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सिस्टम है ही नहीं सीवरेज का। अच्छा, जहां है वहां की क्या सूरत हाल है वो भी अक्सर आप देखते रहते हैं, मुख्तलिफ शोज़ में आपको दिखाते रहते हैं। अच्छा, आज मेरे साथ चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी से कैस मंसूर शेख साहब, वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहे हैं और उस हवाले से जो यूसुफ गोट की बात करें सरजानी टाउन, उनको उस एरिया को वो बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि वहाँ पे वो एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। उनको टेलीफोन लाइन पे हम अपने साथ लेते हैं और उनसे ज़रा इस एरिया के हवाले से बात करते हैं। एक बड़ा इलाका जहाँ एक बड़ी आबादी है, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने आज लिया मीडिया में और इस एरिया के लिए आपने खास किया। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। अच्छा मंसूर शेख साहब, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, ये यूसुफ गोट सुरजानी टाउन अब्दुल रहीम गोट, ये कितना बड़ा इलाका है? देखिए, आपने देखा होगा कि जहाँ कश्तियां चलती हैं, बारिश का पानी आता है तो कश्तियां चलती हैं। सपोर्ट 4K चुरंगी के पास वहां पे ये पोजीशन है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोग इतनी तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि क्या कराची का कोई ऐसा एरिया जिसमें कोई जिंदगी नहीं है। कब्रिस्तान बेहाल हो चुके हैं, रोडें नहीं है, गलियां नहीं बनी हुई, सीवरेज का निजाम कुछ नहीं है, गटर नाले हर चीज खुली हुई है, कोई पब्लिक प्लेस के लिए, पब्लिक के लिए बैठने के लिए कोई पार्क नहीं है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई नर्सरी नहीं है, कोई गवर्नमेंट के स्कूल बिल्कुल खराब है, कब्जा कर लेते हैं कोई जगह खाली हो। तो मैं आपके मीडिया के थ्रू ये जरूर कहना चाहूंगा और मैं आपको इन्वाइट भी करूंगा, जब भी आपके पास टाइम उस एरिया में आए, इस एरिया को हाईलाइट करें। ये डिजर्विंग एरिया, मैं डिफेंस में रहता हूँ लेकिन मैं वहां से इस एरिया के लिए आता हूँ क्योंकि अगर मैं डिफेंस में ये एक्टिविटीज करूँ तो दे डोंट नीड दैट, लेकिन इस एरिया में एक्टिविटी बहुत जरूरी है। लोग अब आप देखें, टूटी हुई रोडें, सड़कें हों, कभी गटरों में बच्चे गिर जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक वाटर टैंक के अंदर एक बच्चा गिर के फौत हो गया, छोटा बच्चा था उनका। ये बहुत दुख तकलीफ की बात है। मैं जब यहाँ पे नहीं आया था तो उस वक्त क्या था, जनाजा कहानी थी, जनाजा नहीं लेके जा सकते थे, हर वक्त गंद फैला हुआ था, गटर पानी, और स्टिल आज भी यही है। मैंने अपनी मदद आपके तहत तो बहुत करा दिया वहां पे। अब डेफिनेटली बल्दियात की गवर्नमेंट आई है, इनको इस एरिया में आना चाहिए, इस एरिया को देखना चाहिए। और आपने देखा कि क्या हाल है इस एरिया का, कोई कचरा उठाने का सिस्टम नहीं है, कोई कुछ सॉलिड वेस्ट वालों को रखा हुआ है लेकिन बस वो हाई लेवल की कॉल्स पे इधर उधर ही मूव करते रहते हैं। आप बताएं, क्या सॉलिड का कोई फायदा है? जो आपने हाल देखा है अभी, जो आपके मीडिया को दिखा रही हैं, आपके थ्रू दिखा रहे हैं लोगों को, आप बताएं क्या जिंदगी, क्या गरीब लोगों की गोट में रहने वालों की कोई जिंदगी नहीं है? क्या उन्होंने जिंदा नहीं रहना? क्या उनके बच्चों ने कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनना? क्या उनके बच्चों ने कोई एजुकेटेड बच्चे नहीं बनना? आप बताएं, जो लोग गटर नालों से ही लड़ रहे हो, वो तरक्की का क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे गटर बंद हो जाए, नाले सही हो जाए, गटर बंद हो जाए, नाले सही मतलब हो जाए। उनकी जिंदगी में ये रह चुका है कि अब गटर बन जाए, नाले लाइनें क्लियर हो जाए, सीवरेज का निजाम हो जाए, अब बारिश हो गई, अब गटर का पानी आएगा, अब घरों में पानी निकलेगा। मेरे हाल से अब वो यही बातें सोच रहे हैं, फ्यूचर का तो नहीं सोच सकते। अब यही देखे, हमने तो मुर्तजा वहाब के बाहर प्रोटेस्ट भी किया था पिछले साल। अच्छा। उसने वादा भी किया था कि मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, और वो डिफरेंट एरियाज में। क्या गरीब की एरिया में इस मुर्तजा वहाब ने काम नहीं करना? क्या मुर्तजा वहाब से जो बताई हुई जगह वहीं पे करेगा? उसको खुद विजिट करना है, देखना है। ये खुदा ताला को जवाब देना है इन लोगों ने कि क्या इस डिजर्विंग एरिया जो कि डिजर्व करता है आपकी वहां के ऊपर एक्टिविटीज की, आप ये सारा सीवरेज का निजाम उस इलाके में करें। अल्लाह को आपने जान देनी है, जिंदगी एक आपने किसी ने आबे आती पहनी पी हुई, आफ्टर ऑल आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा वहाँ की आबादी तकरीबन, याद होगा कि लास्ट ईयर आपने भी विजिट किया था वहां पे जी, और आपने क्या कमेंट्स दिए थे कि ये मुझे नहीं लगता कि कराची का कोई इलाका है और यहाँ पे कोई इंसान बसते हैं। आपके वर्ड्स आज भी मुझे याद थे क्योंकि आप हमेशा डिजर्विंग और टूटे हुए ब्रोकन एरियाज पे जाती हैं, आपको पॉश एरियाज में नहीं जाती। आप लोगों का दुख दर्द तकलीफें दिखाती हैं और ये गवर्नमेंट को एक मैसेज पहुंचाती हैं आप कि ये मैसेज है आपके लिए कि इधर पहुंचे। आई एम ग्रेटफुल टू यू। थोड़ी सी एक्टिविटी आपके आने के बाद हुई और ये मैं आपकी चैनल को आपको जरूर क्रेडिट देता हूँ क्योंकि फीमेल एंकर होके कोई नहीं वहां पे जाता। वो फीमेल एंकर भी ज्यादातर उन एरियाज में जाते हैं जहाँ उनके कपड़े खराब ना हो, ना उनके जूते खराब ना हो। यू आर द ओनली वन एंकर I saw you there practically from my eyes who was working there for humanity.
اور آپ کے اندر جو ہیومینیٹیرین ہے ایٹیچیوڈ، اسی کی بیسس کے اوپر ہم اس ایریا کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو زندگی بخش سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا آبادی کتنی ہے وہاں کی، تھوڑا سا اس پہ بھی ہم بات کر لیں، کتنی آبادی ہے وہاں؟ 40,000 کے قریب ہے ان پورے گوٹس کے جو قریب ایک سارا سیکٹر ملا لیں بسم اللہ 70 کہ 40,000 کے قریب یہ ایریا ہے کہ جس میں ان کی مدد چاہیے گورنمنٹ کی، جو آئیں اور اپنا حق ادا کریں. ان لوگوں کو کوئی ٹیکس تھوڑی چھوڑتا کہ یہ ایسی والے ظلم ان کے اوپر کرتے ہیں، 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. واٹر بورڈ والے ظلم ان کے اوپر کرتے ہیں، مہینہ پانی بند کر دیتے ہیں. سوئی گیس تو ایسے ہے جیسے علاقہ غیر میں رہ رہے ہیں اور سوئی گیس دینی ہی نہیں. لکڑیوں کے اوپر آپ بتائیں، نوجوان بندے، بچیاں، بہنیں، بیٹیاں تو بہت برباد ہو چکی ہیں. لکڑی کے آگے آ کے آپ بتائیں کتنی بیماریاں آتی. گٹر سیوریج کھلا ہو، کینسر پیشنٹ اتنے ہیں. آپ بتائیں اتنا ڈرٹ، اتنا ڈسٹ، آپ بتائیں کیا رہ جاتا ہے انسان کے. اگر دیکھیں ڈسٹی ایریا میں آپ گزرتے ہیں، سانس کے ذریعے جو مڈ آپ کے اندر جاتی ہے وہ آپ کی اندر سے ساری مشینری خراب کرتے ہیں. بالکل. آپ بتائیں صحت کے کتنے وہاں پہ پرابلمس ہیں. لوگوں کے پاس تو پیسہ نہیں ہے کہ وہ پیسہ رکشے میں رکھ کے کسی ہاسپٹل جا سکے. وہاں کی ڈسپینسری تو بہت برباد ہو چکی ہے. میں نے مرتضیٰ وہاب کو کہا تھا خدا کے واسطے ادھر ایک ڈسپینسری بنا لو، اپنے والدہ کے صدقے بنا دو. اچھا مرتضیٰ وہاب صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس سارے مسئلے پہ آپ کی بات ہوئی تھی، آپ نے ان کو بتایا کہ یہاں کی یہ لاسٹ ایئر کی بات ہے. ہاں جی لاسٹ ایئر کی بات ہے بالکل. انہوں نے کہا، انہوں نے وزٹ کیا اور پھر کیا ہوتا ہے کیا پارٹیز میں وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہتے ہیں آپ یہ کام کرا دیں، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. اور وہ پارٹی کے لوگ بھی آتے ہیں 10% فنڈ کے کام کرا دیتے ہیں، باقی کھا جاتے ہیں اور علاقوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے. یہ کام کا طریقہ نہیں ہے. آپ ہیڈ ہیں، آپ ریسپانسبل ہیں ہر چیز کے، آپ نے جواب دینا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا اب آپ کتنے عرصے سے ہیں یہاں پہ، کتنے عرصے سے آپ اس ایریا کو دیکھ رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں 2020 سے میں کر رہا ہوں، یہیں پہ آ رہا ہوں. اور لوگ تو آپ دیکھیں نا مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ آتے ہیں، بریانی کی دیکھ مان کے تصویریں کھنچوا کے چلے جاتے ہیں. میں 2020 میں جب یہ ڈوب گیا تھا تو آیا تھا، لیکن میں آج تک نہیں. ابھی بھی میں اسی ایریا میں ہوں. ابھی بھی میں کچھ چرنگیاں، کچھ نالے صحیح کروا رہا ہوں، صفائی کروا رہا ہوں اور کچھ قبرستان کی جو گریوز ہیں ان کے لیے ورک آؤٹ کر رہا ہوں. یہ سارے کام میں ابھی بھی وہیں پہ بیٹھا ہوں. اچھا مجھے بتائیں، چلیں ایک بارش ہوتی ہے تو تب تو کہا جاتا ہے کہ اتنی بارش ہو گئی تو سیوریج کا نظام اس طرح کا نہیں ہے اور پانی آ گیا اور یہ ساری چیزیں. پر اب دیکھا جائے اگر اس علاقے کو، تو میں نے خود بھی دیکھا اور میں خود بھی گئی ہوں، تو بارش آئے نہ آئے وہاں کا تو سیوریج کا نظام اتنا خراب ہے کہ آپ ان گلیوں میں جا نہیں سکتے ہیں، آپ وہاں چل نہیں سکتے ہیں، وہاں گاڑی نہیں جا سکتی. اس ایریے کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، اس ایریے کو بہت نیگلیکٹ کیا گیا ہے. ان ہیومن ایکٹیویٹی ان کے مائنڈ میں اس ایریے کے دکھ درد تکلیفیں دکھا کے فنڈ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. کسی سیاست کی نظر ہو رہا ہے یہ ایریا؟ جی ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں ایک نالا سٹارٹ ہوا تھا کچھ کروڑوں میں، اب وہ اربوں میں پہنچ چکا ہے. تو آپ بتائیں کہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ نے کوئی پورا شہر تھوڑی بنانا ہے ایک ایریا کا. نالا اربوں میں چلا گیا تو باقی کام کیا کریں گے؟ پر یہی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیاں آتی ہیں وہ اپنے ورکروں کو پیسے دے دیتی ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں. الیکشن آتے ہیں تو جو ورکر ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ کینڈیڈیٹ بن کے بلیک میل کرتے ہیں پارٹی کو. پارٹی بلیک میل ہو جاتی ہے اور سب کو کچھ نہ کچھ ٹھیکے دے دیتی ہے اپنے ورکروں کو. جب ورکر ٹھیکے لے گا ٹھیکے داروں کی جگہ، اصل ٹھیکے داروں کی جگہ، تو کام کیا کرائے گا؟ وہ تو کچھ نہیں کام کرائے گا. وہ تو اسی طرح ہی کام کرتا رہے گا اور کھائے گا پیسے اور ختم کر دے گا. ان کے غریب اتنا غربت ہے وہاں پہ کہ آپ لیکن مزدور طبقہ ہے، وہ ایک گٹر کا ڈھکن اپنے پیسوں سے نہیں لگا سکتے کیونکہ نہ وہ کرایہ دے سکتے ہیں، نہ وہ کھانے کا راشن اکٹھا کر سکتے ہیں. اور لائٹ کی لوڈ شیڈنگ بھی 20 گھنٹے 20 گھنٹے میں، بعض دفعہ تو 2 دن نہیں ہوتی. تو بل کس حساب سے؟ بل میں آپ کے ESC کو کوئی پکڑ سکے کئی والوں کو، آپ کے گھر کا کتنا بل آ رہا پکڑ سکیں، ہم پکڑ سکیں. غریبوں سارا تو غریبوں سے لے کے امیروں کو دیا جاتا ہے، ان کی فیکٹریاں چلائی جاتی ہیں اور جا کے جو گورنمنٹ آفیسرز ہیں انہی کے بلوں سے چلائے جاتے ہیں. اور کیا اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا اس ملک میں؟ اچھا ذرا جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ کیا اب جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کوئی دوسری پارٹی آ جائے تو دوسری پارٹی کام نہیں کرنے دیتی، اب جماعت اسلامی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑا وہ بھی احتجاج اور بہت ساری ایسی چیزیں اور بڑی ایکٹیویٹیز ان کی بھی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جماعت تو اپنا وہ کر رہی ہے نا، وہ تو اپنی پولیٹیکل ہی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے. ان کا تو ایک سٹانس ہے. اگر جماعت چاہتی کہ 2-3 سال کی کمپین کی جگہ یوسف گوڈ کو پیرس بنا دیتی، اتنا پیسہ انہوں نے اپنی الیکشن کمپینز کے اوپر لگایا، وہاں لگایا. لیکن ہر کوئی اپنا ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پولیٹیکل کرتا ہے اور جماعت کے پاس تو چندہ اتنا ملتا ہے
کہ لوگ ہیلپ کرنے کے لیے تو 2-3 سال کی جو کیمپین پہ پیسہ لگا ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اس پہ کبھی کوئی بات نہیں ہوئی؟ دیکھیں بتاؤں کیا اور وہ کیا پیسہ صرف ایسے ہی لگایا ہے یا وہ پیسہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بعد میں کمانا ہوتا ہے اتنا؟ یہ تھوڑی سی بات نہیں، جماعت ایک ایسی پارٹی نہیں ہے. دیکھیں جماعت میں بہت سے بے لوس لوگ ہیں. آپ اگر کبھی بارشیں ہوں، برا ٹائم ہو نا، تو آپ ان کے ورکرز کو دیکھیں. ان کے ورکر مزدور ہوتے ہیں، اپنی جیبوں سے پیسہ لگا کے کھانے بانٹ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. اور جماعت ہے دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت بڑی اور بڑی پرانی ہے. اس کے بہت ڈونرز ہوتے ہیں جو ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. جو زکوٰۃ صدقے کے لیے دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں وہ علیحدہ ہے، لیکن ہر پولیٹیکل پارٹی میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے سپورٹ کی جاتی ہے. تو وہ اس سپورٹ سے کرتے ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے. جیسے پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ ملتی رہی، وہ اسی سے فنڈ اکٹھا رہا ہے. پی 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 بھی کرتی ہے. یہ جو ٹکٹیں بکتی ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں، یہ سارا کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں؟ یہی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے جو رکھ لیتے ہیں پیسے، یہ ہوتا چلتا ہے. یعنی آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں، آج آپ نے اس میٹر کو لیا. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو یو. ان سارے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی. آپ ایک بہادر خاتون ہیں جو آئیں، آج تک علاقہ آپ کو یاد رکھتا ہے. ابھی بھی میں ایک کارنر میٹنگ میں ہوں، ادھر سے اٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کا یہ پیغام ان سب کو دوں گا. اور ان کو جب کال آپ کی آئی میں نے ان کو بتایا تو سب آپ کو سلام اور دعائیں دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اور اللہ آپ کو صحت لمبی عمر دے کہ آپ اسی طرح ایسے ڈیزرونگ ایریاز میں. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اچھا جی ناظرین، آپ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ یوسف گوٹ سرجانی ٹاؤن ایک بڑا علاقہ ہے جہاں تقریباً 40,000 لوگ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں خود بھی گئی ہوں، میں نے وہاں وزٹ بھی کیا ہے. اور آپ یقین کریں وہاں کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ وہاں سانس لینا مشکل ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایسے ایریاز میں جا کے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا تو سمجھ آتا ہے. جب میں وہاں شو ریکارڈ کرنے یا اس علاقے کو دیکھنے جاتی ہوں اور وہاں کے لوگوں سے بات کرنے جاتی ہوں اور وہاں کے مسائل جب میں دکھاتی ہوں تو آپ یقین کریں کہ اس وجہ سے مجھے کتنی بیماریاں ہو رہی ہیں اور میں کتنی تکلیف کا شکار ہوں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت شدید وہاں سانس لینا مشکل ہے. وہاں اسکن کی بیماریاں بہت زیادہ ہے کیونکہ وہاں گندگی بہت زیادہ ہے. جب شو ابھی آپ دیکھ رہے تھے تو ساتھ ساتھ فوٹیجز آپ کو نظر آ رہی تھی. یہ سال کے 12 مہینے کی صورتحال اس جگہ کی ہے، کوئی 2 دن 4 دن یا بارش کے ٹائم کی نہیں ہے. یہ سال کے 12 مہینے یہی صورتحال وہاں پہ آپ کو نظر آئے گی. اچھا آج اس جگہ پہ اس ایریا کا یہ جو مسئلہ ایک بڑا مسئلہ جہاں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، جہاں بل بہت زیادہ آتے ہیں، جہاں گیس نہیں ہے، جہاں سیوریج کا نظام نہیں ہے، جہاں گلیاں اور سڑکیں پکی نہیں ہیں، یہ آج اس علاقے کو اسکرین پہ لانا اور اس کے مسئلے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا کا کام ہے کہ جہاں آپ کو کوئی بہت بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے اور اس پہ کام نہیں ہو رہا تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ وہ مسئلہ ہم اسکرین پہ لے کے آئیں تاکہ یہ جو ہمارے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور وہاں پہ بہتری لا سکتے ہیں، یہ آواز ہم وہاں تک پہنچائیں. اور یقیناً آج بھی جو ہماری آواز ہے وہ آگے تک ضرور پہنچے گی. اور مجھے یقین ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں اور مجھے بہت امید ہے کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی جو ہمارے ہیں ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں. میں نے دیکھا جب سے وہ آئے ہیں مختلف ایسی جگہیں جہاں پہ سڑک بہت عرصے سے نہیں تھی وہاں سڑکیں بنی. میں نے دیکھا کہ وہ بڑے ہر علاقے میں جا کے لوگوں سے ان کے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام، ہماری آواز جب آگے تک پہنچے گی تو اس علاقے کے جو یہ مسائل ہیں ضرور حل ہوگا اور وہاں پہ ضرور سیوریج کا نظام اچھا ہوگا، وہاں سڑکیں بھی بنیں گی، وہاں گلیاں بھی بنیں گی اور باقی جو مسائل ہے اس پہ بھی کام ہوں گے. اور جب وہاں کا کام شروع ہوگا تو انشاءاللہ میں پھر بھی شو کروں گی اور میں پھر دکھاؤں گی کہ ہماری آواز اٹھانے کے بعد کس طرح سے کام ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم مسائل اسکرین پہ دکھائیں اور ان کا حل ہم لوگوں کو ملے، کیونکہ یہ شو ہے ہم اور عوام کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمارے پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیں، پسند کرتے رہیں. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.